अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तालीमुल फिक्र औरंगाबाद, ज़कात के मसाइल, पेज नंबर 53। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि हम लोग ज़कात के मसाइल पढ़ रहे थे और उसमें हमारा था कि ज़कात लेने और देने के आदाब चैप्टर। आइए देखते हैं। ज़कात वसूल करने वाले को किसी ज़कात देने वाले से तोहफा नहीं लेना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुक़र्रर होते हैं आमिलीन ज़कात, या जो लोग भी इस तरह से दीन के काम पर मामूर होते हैं, तो उनको तोहफा नहीं लेना चाहिए। अबू हुमैद सआदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु असद कबीले के एक शख्स इब्ने लतबिया नामी को आमिल मुक़र्रर फरमाया। हज़रत अम्र और हज़रत इब्ने अबू उमर कहते हैं कि आपने उसे ज़कात वसूल करने के लिए तहसीलदार मुक़र्रर फरमाया था। जब वो शख्स वापस आए तो कहने लगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी बैतुल माल का हिस्सा है और ये मेरा हिस्सा है जो मुझे बदले तोहफा दिया गया। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला की हम्द सना की और फिर फरमाया, उस तहसीलदार का मामला कैसा है जिसे मैंने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और वापस आकर कहता है ये तो आपका माल है और ये मुझे बतौर तोहफा दिया गया है। वो अपने बाप या माँ के घर क्यों न बैठा रहा, फिर देखता कि उसे तोहफा मिलता है या नहीं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि तुम में से जो शख्स इस तरह से कोई माल लेगा यानी तोहफा वगैरह के नाम पर, तो वह क़यामत के दिन अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। ऊंट होगा तो वो बिलबिलाता होगा, गाय होगी तो वो डकारती होगी, बकरी होगी तो वो ममियाती होगी। फिर आपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हत्ता कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी नजर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, या अल्लाह मैंने तेरा हुक्म पहुंचा दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किस सूरत में तोहफा लेना जायज नहीं होगा। यानी जब वो तोहफा किसी गवर्नमेंट के आमिल को दिया जा रहा हो, यानी जिसको ऑलरेडी कहीं से तनख्वाह मिलती हो, जो पेड वर्कर हो, और पेड वर्कर अपना काम अंजाम दे और उसके बदले में लोग उसको जो तोहफा दें, तो फिर वो रिश्वत हो जाएगी, तोहफा नहीं होगा असल में। तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर ये रिश्वत के इम्कान हो सकते हैं, और स्पेशली जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आप मुझे बताइए। क्यों मना किया गया है तोहफा लेने से अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो? मिसाल के तौर पर आप चले कोई मदरसे में आप पढ़ाती हैं, समझें, तजवीद की, तफसीर की, या किसी भी चीज के टीचर हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स आपको तोहफा दे रहे हैं जो फिलहाल अभी आपसे पढ़ रहे हैं, यानी आप किसी हल्के का कुरान सुनती हैं या जो भी कुछ सुनती हैं, या मेन तफसीर टीचर हैं या तजवीद टीचर हैं, अब तोहफा देने से क्या हो जाएगा? आपके दिल में उसके लिए कोई ना कोई नरम गोशा पैदा होगा नहीं होगा? आप बताइए। यानी अगर 10 स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप में और कोई एक स्टूडेंट आपको बार बार तोहफे देते रहती है, तो क्या होगा कि अब ना चाहते हुए भी आप उसके लिए लीनियंसी, नरम गोशा अख्तियार करेंगे, है ना। बाज़ों का फिर ऐसा होता है कि मार्क्स हम जो है जब पेपर चेक करते हैं तो अक्सर औकात हम कहीं डंडी मार जाते कि अच्छा कैसे इतने मार्क्स काटे, इसके अच्छा नहीं है, देखो बेचारी कितनी मिल रही तो कितना करते रहती है, कितने तोहफे देते रहती है, इसके इतने मार्क्स काटना अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्योंकि इंसानी फितरत है ये, जब उसको सामने वाला कुछ बहुत सारी चीजें दे रहा हो तो उसके दिल में उसके लिए यकीनन नरम गोशा पैदा हो जाएगा। तो जब तक वो आपके स्टूडेंट है तब तक आप इस तरह से कोई उनसे तोहफा नहीं दे सकते। हाँ, अब तालीम और ताल्लुम का सिलसिला खत्म हो गया और आपकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी और दोस्त होने के नाते कोई आपको तोहफा देता है तो मोस्ट वेलकम। वो तो तहादु तहाबू, आपको मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए कि तोहफा दो और मोहब्बत करो। यानी तोहफा देने लेने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, आपस में तोहफे का लेन देन करने से, अदल बदल करने से मोहब्बत पैदा होती है एक दूसरे के साथ। तो तोहफा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो दिल की खुशी से दिया जाता है। और आप देखिए नजाशी ने क्यों नहीं लिया था उस वक्त उनसे तोहफे। मक्का के तमाम जो लोग आए थे उन लोगों ने बहुत से तोहफे तहफ लाए थे, बहुत कीमती तोहफे थे वो। याद है, सीरत पढ़ी है आप लोगों ने, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड हिजरत हबशा हुई थी, पहले 12 मर्द और 4 औरतें थी, फिर बाद में 86 84 मर्द और कुछ औरतें थी, समझे।
تحفے لے کر نجاشی کے پاس کون گیا تھا؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، لیکن جو تحفے لے کر گئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، وہ نان مسلمز تھے اس وقت، دونوں بھی عبداللہ بن ربیعہ تھے اور عمرو بن عاص تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی وہاں اس وقت بہت مانی جاتی تھی، جو کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہولڈ والے پرسن تھے۔ جی بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے سیرت کی، تو ہم کو ایک ایک بات یاد ہونی چاہیے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہی ساری چیزیں تو کام میں آتی ہیں ہماری، الحمدللہ۔ تو تحفے اور رشوت میں فرق ہونا چاہیے۔ نجاشی نے بھی اسی لیے تحفے نہیں لیے تھے، کیونکہ وہ ایکچولی رشوت تھی اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی عامل ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، پیڈ ورکر ہوتے ہیں، ان کو الگ سے کام کروانے والوں سے پیسے نہیں لینا چاہیے، یعنی جو لوگ ان کے پاس کام کروانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بغیر کوئی چیز دیے پیسے کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ کم سے کم جو آفیسرز ہوتے کہتے ہیں چائے تو پلاؤ، یہ تو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی رشوت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے یہاں کون تھے؟ عامل تھے، جو رسول اکرم کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اسپیشلی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اور اگر وہ پیڈ ہیں تو ان کو تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے۔ جی، خرچہ پانی دو، ایسا کہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا سسٹم بگڑا ہوا ہے ہمارے، کہ اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی، اور وہ گورنمنٹ کا امپلائی وہاں بیٹھا ہی ہماری خدمت کے لیے ہے، گورنمنٹ نے اس کو مقرر کی ہے اور اتنے پیسے وہ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اوپر کی کمائی کھاتا ہے، اور وہ حرام کمائی ہے اصل میں۔ یہ تو زکوٰۃ لینے دینے کے آداب تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کون کون سی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو یہاں دیکھیں گے ہم اس چیپٹر میں۔ اور نصاب کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگ لکھ لیجیے۔ نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نصاب، کیونکہ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے نا، ہر صاحب نصاب جس کے مال پر 1 سال گزر گیا ہو قمری سال، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے دینا۔ تو نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ تو دینار اس زمانے میں سونے کا تھا، اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا۔ زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے، یعنی آپ سونے میں سے ہی سونا دے سکتے ہیں یا اس کے برابر کا پیسہ دے سکتے ہیں جو اس کو سیل کر کے پیسہ ہو رہا ہے۔ اور سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ جو ریٹ ہے اس کے مطابق اندازہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ آج جو سونے کا ریٹ ہے اس حساب سے۔ جو بہت سارے لوگ اب آرگیو کرتے ہیں کہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی علماء کا فتویٰ اگر ہے بھی پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آخر میں یہ جملہ ضرور ہے ان کا کہ پھر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پر بھی زکوٰۃ تھی تو پھر ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی، میں ابھی یہاں نام نہیں لینا چاہوں گی، انہوں نے بہت سارے عربی علماء کے ایک چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ کاٹ کر لگائے ہیں، اور اس میں انہوں نے خاص طور سے وہ ویڈیو کو عام کیا ہے کہ سونے کے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اصل میں اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور ان کے بارے میں، وہ شخص کے بارے میں جنہوں نے یہ ویڈیو سرکولیٹ کیا ہے، ان کے بارے میں یہاں کے جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اس طرح سے ویڈیو سرکولیٹ کی ہے وہ خود کوئی عالم دین نہیں ہے، انہوں نے کسی ادارے سے کچھ علم حاصل نہیں کیا ہے، بس سنا کر ادھر سے وہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ویسے بھی آج کے دور میں الرٹ رہنا چاہیے کہ نیم حکیم خطرہ جان، ٹھیک ہے؟ ہر چیز گوگل اور ویکیپیڈیا سے نہیں معلوم کی جا سکتی۔ ہمارے دین کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اجتہاد ہوگا، اس میں ڈسکشن ہوگا، تب کہیں جا کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کے دور میں کتنا ہے معلوم نہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے معلوم نہیں ہے مجھے، آپ لوگ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کتاب کب پڑھائی تھی، تو اس وقت 21,000 تھی شاید، مے بی۔ جی، تو چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%،
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولے ہوتا ہے، اور یہ وسق ایک پیمانہ ہے جو کہ تولنے کے لیے یا وزن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو 4 من کا ہوتا ہے، اور زمین کی پیداوار کا نصاب 5 وسق ہے۔ تو 5 وسق سے کسی کے پاس زیادہ ہوگا تو اس کو دینا پڑے گا غلے پر، اور یہ تقریباً 725 کلو گرام بنتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کہ کوئی چیز زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چاندی اگر 52.5 تولے ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور چاندی کی قیمت کی، کیونکہ سب سے کم نصاب چاندی کا ہے، چاندی سستی چیز ہے، تو اب چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس ملکیت میں کوئی پیسہ ہوگا، یعنی کیش کرنسی گھر میں یا بینک میں رکھی ہوئی ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، چلیں آپ اپروکسیمیٹلی 22,000 پکڑ لیں۔ کوئی لوگ آن لائن سرچ کر کے بتا سکتے کہ چاندی کیا تولہ ہے، تو اس سے پھر ہم 52 تولے کا حساب لگا سکتے ہیں۔ تو آپ 21 یا 22,000 روپے پکڑ لیجئے، چاندی 52 تولہ سمجھیں۔ تو اگر آپ کے پاس 22,000 روپے کیش رکھے رہے سال بھر اور اس پر قمری سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کی 2.5%۔ پھر نصاب سے کم سونے اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آنکھ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور صحیح ہے، اور علامہ ناصرالدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت یعنی فی الحال جو وہ کرنسی ہے اس کی کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر 7 روز گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیرن۔ لیکن پاکستان کے میرے خیال سے کتنے ہو رہے ہیں؟ انڈیا کے بتائیے الگ سے، پاکستان کے بتائیے۔ نہیں، 728 روپے آپ نے پر گرام بتایا ہے شاید نا۔ 52 تولے چاندی کتنی کی ہوگی وہ کنورٹ کر کے بتائیے آپ پلیز۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اتنے پیسے ہیں اگر آپ کے پاس کیش منی تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے جو سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ حدیث بطور دلیل یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ جی آپ کے یہاں پاکستان میں تو آپ کا یہاں انڈین کرنسی سے ریٹ بہت ڈبل ہوتے ہیں تقریباً۔ جی 1,03,000 پاکستان کے ہو رہے ہیں، تو انڈیا کے میرے خیال سے 37,000 ہو رہے ہیں، 37,500 کچھ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیں کتنا بڑھ گیا چاندی کا ریٹ نا، کیونکہ میرے پاس میری کتاب میں، کیونکہ بہت دنوں سے میں یہ کتاب پڑھا رہی ہوں، تو جس وقت شاید میں نے پڑھایا تھا لاسٹ ٹائم تو 21,000 روپے تھا، انڈین روپیز 21,000 روپے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اب اتنا بڑھ گیا ہے، 37,586 ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 37,500 روپیز کے آس پاس پیسہ کیش رکھا ہوا رہا سال بھر تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، پھر 2.5%۔ اور یہاں پتہ چلے کہ چاندی کے، سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس بنا پر لوگ آرام سے بزنس کرتے ہیں لیکن کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتے اس کی۔ ہاں اگر آپ کا چھوٹا موٹا بزنس ہے، سال بھر تک وہ بزنس چل بھی نہیں رہا آپ کا، یعنی تھوڑے دن چلتا ہے تھوڑے دن بند رہتا ہے، یا آپ کے پاس سال بھر نہیں رہا وہ بزنس، اس سے پہلے ہی آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا،
مال بک بھی گیا اور واپس بھی آپ کے پاس پیسے اگر خرچ بھی ہو گئے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جن لوگوں کا باقاعدہ پرماننٹ بزنس ہے تو جتنا سرمایہ انہوں نے بزنس میں لگایا ہے تو جو اوریجنل سرمایہ انہوں نے بزنس میں لگایا تھا اس پر ان کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں اگر نفع جلدی آ جاتا ہے اور نفع بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے 2-3 مہینے کے اندر اندر یا 4-5 مہینے کے اندر اندر نفع آ گیا تو پھر نفع بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا اور وہ جمع رہا اگر تو اوریجنل اماؤنٹ اور نفع کے ساتھ ٹوٹل اماؤنٹ کی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پر جو بتایا گیا مسئلہ نمبر 53 میں کہ سال کے آخر میں سارے مال تجارت ماں منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ابو عمرو بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. میں نے عرض کیا اے امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا ہے. عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے اور جو چیز آپ کے پاس مال تجارت ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جو ایکچوئل آپ کی یعنی فیکٹری ہے تو فیکٹری کی زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن اس سے جو کپڑا بنتا ہے یا جو چیزیں بنتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے. یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے 600 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونے میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا. یعنی اگر آپ نے چاندی کے قیمت کے برابر نصاب کے برابر ابھی ہم نے کتنا بتایا آپ نے 37,000 انڈین روپیز اور پاکستانی 1,03,000 روپیز. تو اتنے پیسوں کا بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں سال بھر کے لیے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. سوچیں ذرا یعنی ایون آپ نے شروع میں جو اسٹاک کیا تھا اپنا سارا مال یا بزنس میں جو پیسہ آپ نے لگایا تھا اب ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو یعنی قیمتوں میں کمی بیشی ہو گئی ہو لیکن آپ کو سارے مال تجارت جتنا آپ نے لیا تھا اس کی مقدار کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی اگر گولڈ کا آپ کے پاس گولڈ ہے تو گولڈ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے گولڈ ہے تو گولڈ کی زکوٰۃ اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی تو چاندی کی بھی نکالنا پڑے گا اور گولڈ کی بھی نکالنا پڑے گا دونوں کی نکالنا پڑے گا. لیکن اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اس سے کم ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر 7.5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سے اوپر سونا ہے تو پھر ٹوٹل سونے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی آپ کو. پھر زمین کی پیداوار میں سے گندم جو کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے گندم جو کشمش اور کھجور. لیکن جو بھی غلہ ہوگا جو زمین سے پیداوار ہوگی وہ غلے میں آئے گا تو تمام غلے پر زکوٰۃ فرض ہوگی یہ جو زمین سے چیزیں نکلتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر کشمش اور کھجور کیوں بتایا گیا کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر تو اس کو ڈرائی فروٹس میں یا کچھ فروٹس میں لیں گے نا اس کو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے. تو اب دیکھیں زمین کی پیداوار پر 2.5% نہیں دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں بلکہ زبانی یاد کر لیں اس کو کہ زمین کی پیداوار پر 2.5% زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ زمین کی پیداوار پر عشر دیا جاتا ہے 10واں حصہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی زمین پر 725 کلو گرام سے زیادہ کوئی چیز ہو رہی ہے تب پورے اس کا جو ملا کر جو قیمت ہوگی تو اس کا عشر اس کا 10واں حصہ دیا جائے گا. اگر 725 کلو گرام سے کم گروتھ یعنی پیداوار ہوئی ہے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے اوپر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے. یعنی جو آپ کی زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ قدرتی ذرائع سے سیراب ہوتی ہے جیسے اس میں کنواں ہے یعنی ویل ہے یا پھر آپ کے پاس ندی ہے وہاں سے پانی آتا ہے یا بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر 10واں حصہ دیا جائے گا 1/10. ٹھیک ہے. مصنوعی ذرائع یعنی کنواں ٹیوب ویل نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 20واں حصہ ہے یعنی نصف عشر 1/20 ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. کیوں کیونکہ آپ مزدور لگا کر پانی ڈلوا رہے ہیں اپنے کھیت میں یا باغ میں تو آپ کو مزدوروں کو پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے یا آپ نے ٹیوب ویل لگوائی ہے اور آپ بل پے کرنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں 20واں حصہ ہو جائے گا. یا کنواں ہے تو کنویں میں سے پانی کھینچ کے مزدور لا کر ڈال رہے ہیں اس وجہ سے بھی 20واں حصہ ہو جائے گا.
عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ خرچ مطلب اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ عتاب بن اسید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجور کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کھجور یا انگور جب پک جائیں تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا، خرچ کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرچ سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ اور چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کارخانہ ہے، فیکٹری ہے اور اس میں مشینیں لگی ہوئی ہے تو مشینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کارخانے پر، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس ڈیری فارم ہے، مویشی ہے وہاں پر، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے، اور اسی لیے کرائے سے دیے گئے مکانات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو آمدنی ہوگی اور وہ سال بھر جمع رہے آپ کے پاس تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی کرائے کے گھر سے جو کرایہ آتا ہے یا دکانوں سے کرایہ آتا ہے تو کرایہ اگر جمع رہا پیسے تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ خرچ کا طریقہ یعنی اندازہ لگایا جائے گا، یہ انگور اندازاً کتنے کلو نکلیں گے اور خشک ہو کر کتنے باقی رہ جائیں گے، تو یہ خرچ کہلاتا ہے۔ تو اب سمجھے وہ 725 کلو گرام سے اوپر تھے تو پھر اس کا عشر دیا جائے گا، 10واں حصہ۔ پھر شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی شہد پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو اس کی کرتے ہوں گے نا، مطلب بہت سے لوگ اسپیشل کچھ علاقوں میں اسپیشل اس کی برابر چھتے بنائے جاتے ہیں اور وہ سب ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اور رکاز یعنی جو دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن یعنی کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی کتنا نکلے گا تو آپ پر 20% ہے۔ معدن کان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ ربیہ بن عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے کہ رسول اکرم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائیں، یہ جگہ فروع کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا۔ تو معدن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں ہے، البتہ فقہا نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ جو کانیں ہوتی ہیں نا جہاں سے کبھی کوئی بھی دھاتیں نکلتی ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ کوئلے کی کان ہے یا فلاں کی کان ہے، سنت سے اس پر کوئی زکوٰۃ کی شرح مقرر نہیں تھی، لیکن فقہا نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ اس کی بھی 2.5% دی جائے گی۔ اب آگے جانوروں کا ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کا تو میرے خیال سے آج ہم میں سے کسی کے بھی پاس اتنے جانور ہیں نہیں کہ ان کو زکوٰۃ کا نصاب یاد رکھنے کی ضرورت رہے، اور اگر ہوں تو پھر اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم صرف پڑھنے کی حد تک اس کو پڑھ لیتے ہیں، ادروائز اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے، اور 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے، 46 سے لے کر 60، اور 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی، 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے، اور اگر 120 سے زیادہ ہو تو
ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ تو کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو احکامات لکھ کر دیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ جب 25 اونٹ ہو جائے تو 35 اونٹوں تک تو ان میں سے 1 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 36 اونٹ ہو جائے 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 61 اونٹ ہو جائے 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 76 اونٹ ہو جائے تو 90 اونٹوں تک ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا ہوں گی، اور جب 91 اونٹ ہو جائے تو 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی۔ جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہوں، ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی، اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے۔ جب 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری دینا ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائے 120 بکریوں تک تو 1 بکری دینا ہوگی۔ جب 120 سے زیادہ ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں دینا ہوگی، اور جب 200 سے زیادہ ہو جائے 300 تک تو 3 بکریاں دینا ہوگی۔ جب 300 سے زیادہ ہو جائے تو ہر سینکڑے کے پیچھے 1 بکری دینا ہوگی۔ جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو، لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکوٰۃ نہ ہوگی، لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ طویل حدیث میں ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ اگر بکریاں یا اونٹ ہو تو کیسے طریقے سے دیے جائیں گے اور کتنے دیے جائیں گے۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ ہے، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، اور 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب اور شرح زکوٰۃ ایک ہی ہے، اگر بھیڑیں ہوں گی آپ کے پاس تو اسی طرح سے دی جائے گی۔ 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں، اور 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو 2 سال کی عمر میں ہو، اور 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ہے۔ گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو 2 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو 2 سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ میں وصول کروں۔ اور گائے اور بھینسوں کی شرح نصاب اور شرح ایک ہی ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ جو نصاب دیا گیا شرح ان مویشیوں کے لیے جو نصف سال سے زیادہ عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے، یعنی اگر کسی کے پاس جانور ہوں اور 6 مہینے تک وہ قدرتی ذرائع پر گزارا کرتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر ان کو سال بھر کوئی ان کا مالک ہی چارہ کھلاتا ہے پیسے پے کر کے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بحث بن حکیم اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہیں جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن ان کو بیچ کر جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہیں ان کے لیے ہے یہ۔ تو یہ تھا آپ کا وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے اور اس کا جو کرایہ آ رہا ہم استعمال کر لیے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جی نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جی باجی آپ کائنڈلی یہ بتائے گا کہ جو گولڈ ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور چاندی ہی صرف 52.5 تولے ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ گولڈ اور چاندی کی قیمت میں تو بہت فرق ہے۔
جی، تو جو کم نصاب والی چیز ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا نا، ہر جگہ دیکھیے انہوں نے نیچے لائن میں ایک چھوٹا سا شارٹ نوٹ دیا ہے کہ جو کم شرح والی چیز ہے، یعنی کم قیمت والی چیز ہے، اس کی جو شرح بتائی گئی اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو پھر چاندی پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی یاسمین. باجی یہ جو اپنی جو زکوٰۃ دیتے تو اس کی پوچھ یعنی اس کے وہ تو شوہر رہیں گے نا، اس میں دیر سویر ہو رہی یا پھر سمجھو نا اگلے اس تک چلا رہے یا جو بھی جو ہو رہی، اس کی پوچھ عورت سے نہیں ہوگی نا؟ نہیں، جس چیز کا مالک ہے اس سے پوچھو گی. جیسے زیورات کی مالک آپ ہیں تو آپ سے پوچھو گی، شوہر پر ذمہ داری نہیں ہے کوئی بھی. لیکن بزنس آپ کے شوہر کر رہے ہیں یا کیش منی جو انہوں نے ان کی تنخواہ سے جمع کی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، ان سے اس کی پوچھو گی. اچھا مطلب باجی لیکن جیسا بیویاں تو شوہر پر ان کا تو یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے نا. ہاں تو وہ اپنے زیور سے دے سکتی ہیں، زیور میں سے ہی، یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ سونے کے فارم میں بھی دیا جا سکتی زکوٰۃ اور کیش فارم میں بھی دی جا سکتی ہے. تو آپ اپنے جیسے اگر آپ کے سارے زیور میں سے کوئی ایک انگوٹھی کی قیمت بن رہی ہے تو وہ انگوٹھی دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ میں. تو یا تو شوہروں سے منتھلی پاکٹ منی لی جائے زکوٰۃ دینے کے لیے، یا پھر جیسے میں نے ابھی ایک دو لوگوں کو دیکھا، ینگ لڑکیاں آج کل کے دور کی الحمدللہ، تو وہ جان بوجھ کر اس لیے چھوٹی موٹی کچھ ایسی آن لائن جاب کر رہی ہیں یا کچھ ایسا کر رہی ہیں، کم از کم وہ کہہ رہی ہے جس سے ہماری زکوٰۃ ہم کو مل جائے اور ہم خود زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کے مستحق ٹھہریں. یہ جو گورنمنٹ آفیسر سے اپنے کام جو نکلوانا ہوتے اپنے کو، تو ان کو اپن انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے کیا کام نکلوانے کو؟ بالکل بھی نہیں. اور اس کے وہ کام نہیں کرتے. جی، تو لیکن انٹرسٹ کا پیسہ تو ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے یوز ہی نہیں کر سکتے بالکل، اور کوئی مسلمان کے لیے بھی نہیں یوز کر سکتے وہ انٹرسٹ کا پیسہ کہیں پر بھی. مسلمان کے لیے نہیں، نان مسلم کو وہ لوگ سب نان مسلم ہے نا انڈیا میں تو جی جی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ کام کس کا ہو رہا ہے، کام کس کا نکلے گا اس کو؟ کام تو ہمارا ہو رہا ہے. جی تو نہیں، تو رشوتیش ہو جائیں گے، مطلب رشوتیش ہو جائیں گے. آپ کو بولنا ہے دو گنا ہوں گے، وہ دو گنا ہو جائیں گے. صرف رشوت نہیں ہوگی بلکہ انٹرسٹ یوز کرنا بھی ہو جائے گا، انٹرسٹ کی اماؤنٹ، حرام اماؤنٹ یوز کرنا بھی ہو جائے گا. ان کے ابو بیمار ہیں، ان کے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آنا جانا کریں گے یا وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں؟ کہاں مطلب یعنی کہاں، کون ہے وہ، کہاں رہتے ہیں، یعنی ایک ہی کنٹری میں ہے یا کس دوسری کنٹری میں ہے؟ ہاں ہے، لیکن امراوتی میں رہتے ہیں وہ. جی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. عدت، کیونکہ عدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، تو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو اگر ان کے پاس کوئی محرم نہیں ہے تو وہ کوئی ایک جگہ جا کر رہ جائے جہاں پر ان کے محرم ہو اور وہاں جا کر عدت گزاریں، لیکن ایسا آنا جانا نہیں کر سکتے ہو. اگر ابو کی طبیعت خراب ہے اتنا کہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے، تو ابو کے پاس ہی رہیں، پھر نا ابو کے پاس ہی رہیں، وہاں پر جانا آنا نہیں کر سکتے ہو. اچھا، تو قرآن میں تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا. جی بالکل، شوہر کے گھر میں عدت گزارنا، لیکن وہ کس صورت میں کہ جب آپ کے پاس وہاں کوئی محرم یا کوئی آپ کے پاس رہنے والا ہو. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی رہنے والا نہیں ہے وہاں پر ساتھ میں تو پھر آپ کہیں اور عدت گزار سکتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایک جگہ ہی گزاریں گے، لیکن جانا آنا نہیں کر سکتے.